साकवा समूह की तरफ से दुनिया भर में मुलाकात प्रोग्राम देखने वालों को खुश आमदीद। इटली के शहर फदेंसा से जीफे गौरी का अदाब कबूल कीजिए। आज की मुलाकात फादर खालिद रशीद आसी के साथ में बहुत ही हम मफीद और फ़लसफ़ियाना और शायरी पे और उनके अदबी और मजहबी खिदमात पे बातचीत करेंगे। और इसके अलावा प्रोग्राम जो है वो हम सोशल मीडिया पे फाइल की शक्ल में महफूज करेंगे ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक रहनुमा साबित हो, क्योंकि आजकल बहुत से स्टूडेंट एमफिल, पीएचडी और बीएससी ऑनर के लिए थीसिस लिखते हैं, तो वो डिमांड करते हैं कि फ़लाँ शख्स के बारे में, उनकी किताबों के बारे में हमें मालूमात फराहम करें। तो साकवा ने मुलाकात प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया कि वो इससे इस्तिफ़ादा कर सके। आज की मुलाकात हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब रेवरेंड फादर खालिद रशीद आसी साहब के साथ है। आज उनकी किताबों पे, उनकी अदबी खिदमात और शायरी की खिदमात पे हम उनसे बातचीत करेंगे। मुझे जब उनसे बात करने का मैंने सोचा, मैंने और खन्ना साहब ने, तो मुझे अरस्तू याद आए, कन्फ्यूशियस याद आए, जो मजहबी फ़िलासफ़र भी थे और शायर भी थे। उसके बाद मुझे एक और फ़िलासफ़र याद आया जिसका नाम थॉमस एक्विनस है। डोमिनिकन प्रीस्ट थे और शायर भी थे, फ़िलासफ़र भी थे और सियासी नज़रिया भी रखते थे। मैं कहीं से आवाज़ आ रही है, मैं वो देख लूँगी। जी, थोड़ी सी जी डिस्टर्बेंस हुई थी, अभी भी वो आवाज़ आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। ये बंद हो गई अब, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था डोमिनिकन प्रीस्ट थॉमस एक्विनस, जो शायर भी थे, फ़िलासफ़र भी थे और सियासी नज़रिए के भी हामिल थे। वो 13वीं सदी के फ़िलासफ़र थे। फितरी कानून और माबादुल तबैयात और अरस्तू से बहुत मुतासर थे। इसलिए हमारे साथ आज की जो शख्सियत है वो हर लिहाज से उनके नक्शे कदम पर चलती हुई दिखाई देती है। जो शायरी भी कर रहा है, रोमानवी शायरी भी कर रहा है, थियोलॉजी भी लिख रहा है, थियोलॉजी में स्कॉलर भी हैं और मजहबी खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं। यक वक्त वो लोगों की माशी और इल्मी खिदमत भी करते नज़र आ रहे हैं। तो चलिए, मैं ज़्यादा देर हाइल नहीं, नाजरीन आपके और आज की शख्सियत के दरमियान होना चाहता, इसलिए बराह रास्त उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि मेज़बान तकरीबन 10-15 मिनट तारफ़ और उनकी खिदमत उन पे सर्व कर देते हैं। ये वक्त हम बचाएंगे और डायरेक्टली फादर जी से बात करेंगे। आप फादर जी, आपको इस प्रोग्राम में बहुत खुश आमदीद। साकवा समूह और खन्ना साहब और मेरी तरफ से आपको एक बहुत बार शुक्रिया, थैंक यू। आप सबसे पहले अपना तारफ करवाते चले।
کہ آپ کتنی کتابوں کے خالق ہیں. اگر آپ کتابیں بھی اگر آپ کے پاس ہے تو وہ دکھاتے جائیں. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پہلے تو آپ کا، عاصم کھنہ کا. تو ادارے کا کیا نام لینا ہے، جوزف غوری بذات خود ایک ادارہ ہے، تو اس کا نام ہی کافی ہے. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج موقع دیا کہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں، آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچ سکوں. میں شاید اتنی کتابیں تو میں نے نہیں لکھی، 12 کتابیں ہیں میری، 12 کتابیں ہیں میری. جی ایک مگر خاص اچھا خاصا نمبر ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ کسی کی ایک مصرع بھی شائع ہو جاتا ہے یا کسی اخبار میں، تو وہ تمام میڈیا پہ شور مچا دیتا ہے کہ میری یہ چیز شائع ہوئی میں ہے. کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میری کتابیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، جی اور یہ میری پہلی کتاب ہے، اے خدا عبادت خانوں سے باہر آ. جی اس میں فکر پارے ہیں، اور یہ بہت ایک ادبی حوالے سے میں چاہتا تھا کہ میں لوگوں کے سامنے لوگوں کے ساتھ انٹروڈیوس ہو جاؤں، تو یہ کتاب جو شائع کی تھی. اس کے بعد کچھ کتابیں ہیں جو جن کو میں نے ترتیب دیا ہے، جن میں تذیرات پاکستان 295 جی یہ اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اور بہت لوگوں میں مقبول ہوئی تھی. ہاں جی. تو اس کے بعد ایک مسیح نکاح کے تقدس کی بے حرمتی، جی یہ انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور اس میں آرٹیکلز ہیں. یہ ترتیب دی تھا، ایک سیمینار تھا اس حوالے سے ہوا، بشپ جان جوزف نے کیا تھا. تو وہ یہ کتاب جو ہے یہ انہی کے حوالے سے ہے اور انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے. میں نے اس کو ترتیب دیا تھا کیونکہ میں ادارہ مکاشفہ کے ساتھ تھا، پہلے شعور تھا، پھر مکاشفہ فادر ایوب کے حوالے سے، وہ میں پہلے فادر ایوب کے ساتھ تھا، پھر مکاشفہ کے نام سے ایک علیحدہ رسالہ جو ہے وہ میگزین کیا. اور یہ مٹی کا برتن مقدس پالوس رسول کے حالات زندگی ہے اور اس کے بارے میں گفتگو ہے. اس میں شاعری کی چند ایک کتابیں ہیں. اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میری پسند کا روزہ، یہ کتاب مجھے ذاتی طور پر بھی بہت پسند ہے، اور اس میں میرا ذاتی دھیان و گیان اس میں شامل ہے. اور یہ کتاب 3 دفعہ شائع ہو چکی ہے، اور میں بڑا حیران ہوں کہ اس دور میں ایسے حالات میں کسی کتاب کا 3 دفعہ شائع ہونا میرے لیے تو بڑا فخر کا باعث تھا کہ لوگوں نے بہت اس کو سراہا اور پسند کیا. شاعری کی چند ایک کتابیں ہیں میری. پہلی کتاب جو تھی دھنک کا 8واں رنگ، اس میں جو ہے وہ نظمیں ہیں. یہ نظمیں جو ہے یہ نثری نظمیں ہیں، اور ان نظموں میں نے جو کچھ محسوس کیا ہے اپنے ارد گرد وہ میں نے اس میں بیان کیا ہوا ہے. اس کے بعد مجھے غزل کا شوق آیا تو پھر دل جاگتا ہے. واہ. اور اس کے بعد ساتھ ہی انہی دنوں میں محبت تازہ دم ہوتی ہے. یہ 2 کتابیں تقریباً اکٹھی آئیں. تو ایک اور کتاب ہے جو سسٹروں نے شائع کی تھی، وہ بھی روزوں کے حوالے سے ہے. تو یہ اس طرح کچھ کتابیں ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں. تو یہ میرا سرمایہ بھی ہے، اور جو کچھ میں سوچتا رہا ہوں، میرے خیالات اور میری شاعری بھی ہے. کچھ کتابیں ہیں جو میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، ابھی شاید ان پر نگاہ ہو اور ان کو شائع کر لیں. یہ ہے چھوٹا سا جو میں کوئی اپنے لیے کوئی کام کر سکا ہوں اپنی تسکین کے لیے، مگر دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے، مجھے خوشی ہوتی ہے. جی یہ تو آپ کی کتابیں تھی. تو میں اس کے آگے چلنا چاہتا ہوں. یہ تو بہت ہی معمولی سا آپ کا تعارف ہے، ایک جھلک ہے. آپ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کچھ بتائیں.
میرا تعلق خوشپور سے ہے. جی جی. اور میرے والد جو ہیں رشید, جی جی. وہ فوج میں تھے اور وہ حوالدار تھے. واہ. اور اس کے بعد وہ ان کا اپنا ایک سٹور تھا ریٹائرمنٹ کے بعد, اور وہ اسی میں ساری عمر انہوں نے گزار دی. تو اسی سے محنت کر کے اور کما کے ہم جو ہے وہ ہمیں وہ ہمارا پیٹ بھرتے تھے, اور تو کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا, مگر جو کچھ انہوں نے محنت کی ہے وہی ہے. اور ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ بہت غریب تھے, متوسط گھرانے سے تھے. وہ اتنے کوئی بہت بڑے زمیندار یا کچھ اس قسم کے نہیں ہیں. گاؤں میں جیسے لوگ ہوتے ہیں, جیسا ماحول ہوتا ہے, اسی ماحول کے وہ باشندے تھے, اور ایسے ہی وقت گزرتا تھا. اور مجھے فخر ہے کہ میرے باپ نے جو سب سے اچھا کام کیا کہ وہ ہمیں پڑھایا ہے, کیا کہنے, آگے لے کے آئے ہیں. کیا کہنے. کیونکہ میری والدہ جو تھی وہ جب میں 7 سال کا تھا تو وہ فوت ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے پھر جو زندگی گزاری ہے, ہم 6 بہن بھائی تھے, اور جو زندگی گزاری ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی مشکل میں, اور ہمارا خیال کرتے ہوئے. میری بڑی بہنیں تھیں, 1-2 چھوٹے مجھ سے تھے, 4 مجھ سے بڑے لوگ تھے. تو پھر اس طرح جو زندگی جو ہے وہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ, لگن کے ساتھ یہ گزاری ہے. میرے آباء و اجداد وہ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے, اور وہ محنت مشقت کرنے والے لوگ تھے. جی, کیا کہنے, کیا کہنے. ویسے آپ کے باپ پہ فخر کرنا چاہیے کہ جنہوں نے آپ کو ایسی تربیت دی, اور پھر آپ ایک ایسی سرزمین سے تعلق رکھتے تھے, ایک ایسی مٹی سے تعلق رکھتے تھے کہ جہاں سے کئی ڈائسز بشپ پیدا ہوئے, بے انتہا فادرز اور سسٹرز پیدا ہوئیں جنہوں نے قوم کی خدمت کی, سیاسی طور پہ, ایجوکیشن کے طور پہ, ادبی طور پہ اور معاشی طور پہ. آپ کیا ہمیں آپ بتائیں گے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے شروع کی؟ خوشپور تو تعلیم کا ایک بہت بڑا مرکز تھا. بڑے دور دراز سے لوگ وہاں آتے تھے. وہاں ہاسٹل تھا لڑکوں کا, باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, میٹرک تک وہیں تھے اور وہیں سے تعلیم حاصل کی ہے. اور ظاہر ہے کہ پہلے وہ سسٹروں کا سکول ہوتا تھا, ایک چھوٹا سکول پہلے ہوتا تھا سینٹ ڈومنک سکول, اور اس میں 3ری کلاس تک ادھر پڑھتے تھے. اس کے بعد پھر لڑکوں کا بڑا سکول, اسے کو بڑا سکول کہتے تھے, سینٹ تھامس سکول, پھر اس میں چلے جاتے تھے. پھر وہ بعد میں تو پھر نیشنلائز ہو گیا, تو ابھی تک وہ ایسا ہی ہے. مگر اسی سکول کے ہمیں فخر ہے کہ ہم اس سکول میں پڑھے ہیں, اور سکول کی حالت بہت اچھی تھی. دونوں سکولوں کی حالت بہت اچھی تھی. نیچے بیٹھنے کا انتظام بھی بہت اچھا ہوتا تھا, مگر بینچ بھی وہاں تھے, اور اساتذہ بھی بہت اچھے اور قابل تھے. یقیناً اس بات کی گواہی میں دیتا ہوں, کیونکہ جب میں بورڈنگ ہاؤس گوجرا میں تھا تو اکثر ہم میچ کھیلنے, ٹورنامنٹ کھیلنے خوشپور جایا کرتے تھے, اور وہ سکول دیکھنے کا موقع ملا. بڑا اچھا ترتیب سے سکول تھا, آج بھی اسی طرح قائم ہے. لیکن ایک اور سوال یہاں پہ ذہن میں میرے آتا ہے کہ میٹرک آپ نے کر لیا, تو اس کے بعد کہاں گئے, کیسے پریس بنے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ 30 سپٹمبر 1978 میں لاہور سینٹ میریز سیمنری میں چلا گیا. جی جی, کیا اور یہ جو وقت تھا میرے لیے بہت اہم تھا کہ میٹرک پاس کرنے کے بعد ادھر چلے گئے, اور پھر 4 سال تک لاہور میں رہے مائنر سیمنری میں. اور اس کے بعد جیسا کہ تھا
میجر سیمنری کراچی میں چلے گئے 6 سال تک وہاں. پہلے 10 سال کا یہ سارا سلسلہ ہوتا تھا کاہن بننے کے لیے اور تعلیمات کے لیے. یہ جو سلسلہ تھا وہ 10 سال کا ہوتا تھا اور 10 سال گزارے. اور پورے 10 سال میں مجھے بڑا فخر ہے کہ میں 30 سپٹمبر کو گیا تھا سیمنری میں اور 30 سپٹمبر کو میں پھر پریسٹ بھی بنا. واہ کیا کہنے. 88 میں. جی جی. 78 میں گیا تھا, 88 میں بنا, پریسٹ بنا. مجھے یہ ایک تاریخی چیز ہے. جی جی. یہ کم ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اکثر یہ عظیم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک ہی ڈیٹ پہ ایک ہی دن ہر وقت آ جاتا ہے جب وہ اپنی سیڑھی مکمل کرتے ہیں, ایک سٹیپ مکمل کرتے ہیں, پھر دوسرا. مجھے پہلے نہ بنانے کی کوشش کی گئی. بشپ جان نے کہا کہ آپ جو ہمارے ڈائسس کی عید ہوتی ہے سینٹ پیٹر اینڈ پال کی, اس عید پہ آپ کی آرڈینیشن کر دیتے ہیں. جی جی. تو میں ابھی سیمنری سے آیا ہی تھا تو میں نے کہا کہ نہیں, مجھے ابھی موقع دیا جائے تھوڑا سا تاکہ میں تیاری کر سکوں. اور پھر میں آہستہ آہستہ, میری نیت یہی تھی, تو پھر میں سپٹمبر میں لے گیا اس کو. میں نے کہا کہ پورے دن ہونے چاہیے, ادھورے دنوں کی پیدائش نہیں اچھی ہوتی. 10 سال مقرر ہوتے تھے کہ 10 سال کا یہ کورس ہے, تو میں نے کہا کہ چلو 10 سال ہی ہونے چاہیے. جی جی کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے یہ مذہب کا خانہ ہی کیوں ٹک کیا, پریسٹ کیوں بنے, اور اس میں کن کن لوگوں کا ہاتھ تھا؟ میں نا جب بہت چھوٹا تھا 5ویں کلاس میں, تو ہمارے آلٹر بوائز بہت زیادہ تھے پورے گاؤں میں, بڑی بڑی تعداد تھی. اور وہ وہاں رہ کے تو ہماری باریاں لگتی ہوتی تھی, اور ایک مہینے بعد 15 دن بعد باری لگتی تھی. اور یہاں پھر صبح صبح جو پہلے پہنچ جائے اس نے پریسٹ کے ساتھ جا کے تو پاک ماس کرنی ہے, تو یہ ہمارا بڑا فخر ہوتا تھا. تو بس اسی گروپ میں نے یہ سب کچھ حاصل کیا جو خداوند کی طرف سے مجھے یہ تحفہ ملا ہے. اور وہاں بہت سارے اچھے, بہت ہی اعلیٰ قسم کے پریسٹ تھے جنہوں نے متاثر کیا ہمیں. کیا کہنے. جب ہم نے آنکھ کھولی تو فادر جرارڈ جیسے لوگ تھے, فادر اماتو جیسے تھے, فادر یوسف اللہ رکھا آ گیا وہاں, اور فادر جو ہے کیا اسے کہتے ہیں, فادر روفن کے ساتھ بہت عرصہ. فادر ولی مجھے سیمنری میں چھوڑ کر آئے تھے, اور ان کی روحانیت تو بہت ہی متاثر کن تھی. کیا کہہ رہے ہیں. اچھا فادر جی, ایک اور بات بتائیں کہ آپ نے شاعری جب شروع کی تو شروع میں کیسے اشعار آپ نے کہنے شروع کیے, مذہبی یا رومانوی یا فلسفی یا مزاحمتی؟ کیونکہ آپ نے ایک کتاب بھی خواتین پہ لکھی کہ وہ کیسے مزاحمت کرتے ہیں, اس پہ شاعری بھی کی. تو خاص طور پہ آپ کی شاعری جو ہے وہ مزاحمت پہ مبنی ہے, مثلا بے بس اور غریب لوگ اور کچلے ہوئے لوگ اور جو معاشرے کے پسماندہ لوگ ہیں ان کے بارے میں ہے. تو یہ کیسے آغاز کیا آپ نے؟ شاعری کا مجھے اسکول کے دنوں میں ہی بہت شوق تھا. 8ویں تک پہلے فارسی پڑھایا کرتے تھے, اور میں نے وہ فارسی سب کے لیے ہوتی تھی, لازمی ہوتی تھی. تو وہ الفاظ وغیرہ کئی لفظ جو ہے نا وہ آ کے ذہن میں اس طرح بن جاتے تھے کہ جیسے کسی پھول کی طرح کھل جاتے ہیں. تو وہ الفاظ جو ہے نا وہ بڑے متاثر کن ہوتے تھے. پھر شاعری جو ہے وہ پہلے تو جو کتابوں میں ہوتی تھی وہی تھی. غالب تھے, میر تقی میر تھے, جوش تھے, اور اس قسم کے لوگ شاعر جو تھے وہ ان کو پڑھ کے تو مجھے 500 اشعار جو ہیں وہ غالب کے یاد تھے جب میں سیمنری میں تھا. واہ کیا بات. تو میں زبانی ہی اشعار کو وہ یاد کر کے پڑھا کرتا تھا. پھر میں نے ایف اے میں جو ایڈوانس اردو رکھا تھا تو اس میں غالب پر
مضمون آ گیا لکھنے کے لیے تو میں نے پتہ نہیں کتنے کا اشعار لکھ دی. واہ انہوں نے کہا کہ اشعار لکھے آپ. تو مجھے بچپن ہی سے اس کا شوق تھا, اور اس کی وجہ یہ ہے, اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ خوشپور میں ایک بہت زرخیز قسم کا ماحول تھا, جہاں ادب کے بہت ماننے والے اور ادب کو بہت فروغ دینے والے اور ادب سے دلچسپی رکھنے والے لوگ تھے. جی وہاں جی ڈرامے بھی ہوا کرتے تھے, واہ وہاں مباحثے بھی ہوتے تھے, وہاں تقریریں بھی ہوتی تھی, وہاں مشاعرے بھی ہوتے تھے, اور یہ بہت ادبی قسم کا ماحول ہوتا تھا. واہ اسکول میں بزم ادب ہوتا تھا, ہر ہفتے کچھ نہ کچھ تیار کر کے جانا ہوتا تھا. ہم اپنی ہی شاعری کر لیتے تھے, کسی اور کی شاعری کو پکڑ کے اوپر نیچے کر کے تو چلے جانا اور بیان کر دینا, اور پھر کسی محفل میں اشعار سنانے, اور پھر آہستہ آہستہ جب جوانی کی طرف آئے تو پھر اور بھی زیادہ پتہ نہیں کس قسم کی ایک وہ رومانوی سی ذہنیت بن گئی کہ ایسے اشعار بولنے اور کہنے, اور لڑکوں کا مجمع لگ جانا, اور وہ سنتے رہتے تھے, حیران ہوتے تھے یار اتنے اشعار آپ کو آتے ہیں. جیسے آسم کرنا کو بہت سارے آتے ہیں نا, مجھے بھی بہت آتے ہیں. نذیر کیسر کی کتاب گنگتے خوف سے بشارت, وہ میں نے پوری کتاب ہی زبانی یاد کر لی تھی. واہ کیا کہہ رہے, بڑی بات ہے. پروین شاکر کی کتاب میں نے پوری زبانی یاد کر لی, اور پروین شاکر سے میری ایک ملاقات ہوئی تھی, میں نے اس کو کہا کہ میں نے تو آپ کی پوری کتاب کو ہی میں نے زبانی یاد کیا ہوا. تو ایسے پتہ نہیں کیوں ذہن میں, یہ تو بعد میں آ کے تو اس قسم کی شاعری جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. پہلے تو پڑھنے کا بہت شوق تھا, پڑھنے کے شوق نے مجھے لکھنے کے پر بھی مجبور کر دیا. واہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا شاعری کا ذکر ہوا ہے تو ساکوا سموہ کے ناظرین کو اپنی شاعری سے نواز دیں. ٹھیک ہے, میں تو پہلے میرا خیال ہے کہ آپ کے مشاعروں میں تو ایسی ہوتی رہتی ہے, کبھی آپ کے آتے ہی ہیں تو سناتے ہی ہیں. چلو پھر سنا دیتے ہیں. جی جی ضرور ضرور, جی عطا کیجیے. ایک منٹ میں ذرا دیکھ لوں. ٹھیک ہے. دکھ دہر میں رقص کروں گا, واہ واہ دکھ دہر میں رقص کروں گا, اس شہر میں رقص کروں گا, واہ کیا کہہ رہے, کیا بات, اس شہر میں رقص کروں گا, مت پھینک سمندر میں مجھے, واہ مت پھینک سمندر میں, مت پھینک سمندر میں مجھے, ہر لہر میں رقص کروں گا, واہ واہ ہر لہر میں رقص کروں گا, ہر آگ اگلتی ریت پر, ہر آگ اگلتی ریت پر دوپہر میں رقص کروں گا, واہ کیا بات, شہر میں رقص ہر کرو. آگ اگلتی ریت پر دوپہر میں رقص کروں گا, تو بہا خون کی نہر, واہ تو بہا خون کی نہر میں, تو بہا خون کی نہر میں, اس نہر میں رقص کروں گا, واہ اس نہر میں رقص کروں گا. واہ جی واہ, کیا کیا امیجینیشن ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو شعر ہے جی کہ ہر پیار میں گھلا ہے زہر, ہر پیار میں گھلا ہے زہر, ہر پیار میں گھلا ہے زہر, اب زہر میں رقص کروں گا, واہ واہ کیا واہ بات, واہ, اب زہر میں بہت رقص کروں خوبصورت گا, کیا, رقص کرو گا. شب ہجر یا وقت وصل کے, واہ جی واہ, شب ہجر یا وقت وصل کے, ہر پہر میں رقص کروں گا, اور پہر میں رقص کرو گا. ہر پہر میں رقص کروں گا. یہ رقص ہے عشق کا رقص, واہ کیا کہہ رہے, یہ رقص ہے عشق کا رقص, ہر کہر میں رقص کروں گا, ہر کہر میں رقص کروں گا, کیا کہہ رہے, اس شہر میں رقص کروں گا. واہ جی واہ, واہ جی, کچھ اور عطا کرے. اچھا جی,
میں تو جب بھی رونا چاہوں، واہ میں تو جب بھی رونا چاہوں، ان آنکھوں میں کھونا چاہوں، واہ 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 کیا میں بات ہے، تو کیا جب بات بھی رونا چاہوں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ان آنکھوں میں آنکھوں کھونا میں چاہ، کھونا چاہوں، کیا بات ہے، خواب خریدے نیندیں دے کر، ہاں ہاں خواب ہاں خریدے نیندیں دے نیندیں کر، دے کر، بہت خوبصورت نیند مثال، گئی تو سونا چاہوں، واہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، خواب خریدے نیندیں دے کر، واہ نیند گئی تو سونا چاہوں، سونا چاہوں، مرضی اس کی میں نے، مرضی اس کی میں تو بے بس، مرضی اس کی میں تو بے بس، ہوتا ہے وہ ہوتا وہ ہے جو ہونا چاہے، واہ ہوتا وہ ہے جو ہونا جو چاہے، ہونا چاہے، جو نہ ہوتا وہ ہے جو نہ چاہوں، جو سوری، نہ چاہوں، جو ہے ہوتا وہ ہے جو نہ چاہوں، مرضی اس کی میں تو بے بس، ہوتا وہ ہے جو نہ چاہوں، پانی پر جو چلتا ہے جو، واہ واہ کیا تلمیم، پانی پر بھی چلتا ہے جو، کیا پانی پر بات، بھی چلتا ہے جو، اس کے جیسا ہونا چاہوں، واہ 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 اس کے جیسا ہونا چاہوں، ہونا چاہوں، سورج ایک دن کاٹوں آسی، واہ سورج ایک دن کاٹوں کاٹوا، آسی، ہر سو کرنے بونا چاہوں، واہ ہر سکر میں واہ ہونا واہ چاہوں، واہ واہ کیا سورج ایک بات، دن کاٹوں آسی، ہر سو کرنے بونا چاہوں، میں تو جب بھی رونا چاہوں، ان واہ آنکھوں میں کونا چاہوں، ہونا چاہوں، واہ 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 کیا بات ہے، کیا سرور ہے، دل کرتا ہے کہ سنتے جائیں، لیکن اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی محترم ساکھوا سمواک کے ڈائریکٹر جناب آسم مقصود کھنہ صاحب موجود ہیں۔ سب ان کو جانتے ہیں، کسی تعارف کے بھی محتاج نہیں، لیکن دو لائنیں تو کہنی پڑیں گی کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، عالمی ادب پہ گہری نظر رکھتے ہیں، اور عسکری قوت پہ اور جنگوں میں جو ہونے والا اسلحہ استعمال ہوتا ہے جدید، اس پہ تحقیق و تنقید بھی کرتے ہیں، تبصرے بھی کرتے ہیں، تجزیے بھی کرتے ہیں، اور مختلف یونیورسٹیوں میں جا کر لیکچر دیتے ہیں، اور ایک مفکر ٹائپ اور ایک دانشور اور شاعر و ادیب بھی ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری مہمان شخصیت جو آج کی مہمان ہے جناب فادر خالد رشید آسی صاحب، ان کے بارے میں کچھ ناظرین کو بتائیں۔ جی بھائی فادر صاحب، بہت بہت آداب، میرے لیے یہ بہت ہی عزت کی اور وقار کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ فادر صاحب کی شخصیت پہ مجھے آج چند باتیں کرنے کا موقع ملا ہے۔ یہاں پہ نا ویسٹ سائڈ پہ ہمارے ہاں خزاں بہت خوبصورت ہوتی ہے، جس طرح وہ شاعر لوگ لکھتے ہیں نا کہ اجڑے ہوئے درخت، یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ خزاں جو ہے نا وہ بہت، بعض اوقات ایک ہی درخت پر 4-5 رنگوں کے پتے ہوتے ہیں، کیا اور خوبصورت، فادر صاحب کی جو شخصیت ہے نا وہ ان خزاں کے خوبصورت پتوں کی طرح ہے۔ واہ یہ شام کی دہلیز پہ رکھے ہوئے کسی چراغ کی مانند ہے۔ واہ کڑی دھوپ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا ہے، لیکن اس کے ساتھ گتسمنی کی تنہائی میں لبوں پہ آیا ایک سوال بھی ہے۔ شاعر، ادیب، صحافی، انسانی حقوق کے علمبردار، اس کے علاوہ اور بہت ساری ذمہ داریاں اور خوبیاں جو ہے نا وہ ان کی زندگی کے درخت پر اجلے پھولوں کی طرح لپٹی ہوئی ہیں۔ میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی ہے کرائسٹ کنگ سیمنری میں، شاید گاؤں میں پہلے دیکھا ہوگا، لیکن اس وقت میں نے ان کو پہلی بار دیکھا 14 سال میری عمر تھی، میں کرائسٹ کنگ سیمنری کراچی وزٹ کرنے گیا تھا،
تو سب سے پہلی چیز جو میں نے ان کے بارے میں نوٹس کی کہ یہ ہمیشہ سفید لباس پہنے ہوئے، سفید پجامہ اور کرتا اور سینڈل پہنے ہوئے وہاں پہ مجھے چلتے پھرتے نظر آتے تھے. تو سادگی جو تھی وہ پہلی چیز جو ہے وہ میں نے ان میں نوٹس کی، سادگی اور عاجزی. عاجزی تو ان کے نام سے نظر آتی ہے، آسی. یہ عام طور پہ اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو دیکھ لیں تو جو کاہن تھے وہ اپنے آپ کو، کاہن اور فریسی جو تھے وہ بہت اپنے آپ کو راست باز ٹھہرانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ان کا الٹ ہے اس کے. یہ اپنے آپ کو آسی کہہ کے جو ہے وہ اپنا تخلص رکھا. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ ایک بہت ہی بڑی اور اہم چیز ہے. پھر جب یہ کاہن بنے، سوری ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جب میں سیمنری وزٹ کر رہا تھا تو اچانک ایک دن وہ ٹیبل پہ نا میں کھانا کھا رہا تھا، تو یہ بھی ادھر پاس بیٹھے تھے. تو شاعری پہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک کوئی شاید تحقیقی پروجیکٹ تھا، اس پہ کام کر رہے تھے، گھروں سے دور مسیحی لڑکیاں. یہ آلموسٹ 1985 کی اس طرح کے دور کی بات ہے. اور مجھے وہ فکرہ جو تھا نا میرے ذہن میں یاد رہ گیا کہ ایک احساس جو ہے وہ ان کے دل میں بہت زیادہ تھا، اور خاص طور پہ جو ہماری مسیحی بیٹیوں کی صورتحال ہے پاکستان میں. تو لوگ میڈیا پہ آج شور کر رہے ہیں، اور یہ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے آج سے آلموسٹ کوئی 30-35 سال پہلے، اس سے بھی زیادہ 40 سال پہلے. 40 سال پہلے. تو وہ مجھے بہت ہی اچھا لگا، بہت ہی اچھا لگا. اور پھر میں نے ان کو پریکٹیکلی دیکھا کہ جب یہ فادر بن گئے تو وہ چیز انہوں نے مینشن نہیں کی اپنے تعارف میں، لیکن یہ مزدور، کسانوں، بھٹے کے مزدوروں، ان کے حقوق کے لیے یہ بہت سارے پروگرام کرواتے تھے. اور میں جو کہ فیصل آباد ڈایوسس میں ہی تھا تو اکثر مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ نے اس میں کمپیئرنگ کرنی ہے. تو میرے بڑے تھے، ان کو نہ کرنا تو ہمارے لیے اس وقت ممکن ہی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے کہیں پہ بھی پہنچ جائے. تو یہ پھر ایک تو یہ تھا کہ ان کی وجہ سے ہم بہت ساری جگہوں پہ متعارف بھی ہوئے، اور پھر واپسی پہ یہ لفافے میں کچھ پیسے بھی ڈال دیتے ہوتے تھے، کہتے تھے کہ چلو یہ لے لو. تو ایک دفعہ میں نے انکار کیا تو انہوں نے ایک فکرہ بولا، ایز اے ٹوکن آف لو لے لو، اسٹوڈنٹ ہو تم. تو یہ مجھے ان کی چھوٹی چھوٹی محبتیں ان کی جو ہے وہ یاد ہیں. ادب کے حوالے سے خوشپور کا انہوں نے ذکر کیا تھا، تو یہ واقعی سینٹ تھامس اسکول جو ہے وہ ایک عام اسکول نہیں تھا. جس زمانے میں وہاں پہ زیر تعلیم تھا، بہت چند لوگوں کو پتا تھا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے 3 MA کیے ہوئے انگلش، فرینچ اور اسپینش میں ایک بہت ہی عالم اور قابل ادبی انسان موجود تھا، اسٹیون سوان، انگلینڈ سے. جی. تو وہ بھی ادھر جو تھا وہ بردر اسٹیون سوان وہ خدمت کے ساتھ جو تھے وہ منسلک تھے. اور وہیں سے مجھے یہ عالمی ادب کا وہ میرے استاد بھی تھے، تو وہاں سے اس علم کے لیے محبت پیدا ہوئی. بشپ جان کے بڑے بھائی سر لازرس جوزف، اس زمانے میں ان کی شاعری جو تھی وہ بہت زیادہ ہم وہ سناتے ہوتے تھے، بک تو نہیں تھی ان کی. اور کبھی کبھی وہ ہم لوگوں کو ہی آبزرو کر کے تو وہ شعر سنایا کرتے تھے. ایک دفعہ شہباز بھٹی نے کلاس میں کوئی شرارت کی تو وہ مانیٹر بھی ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے پھر شعر سنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ مانیٹر اس طرح کرتے خود ہی شرارت کر کے تو شکایت لگا دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک شعر سنایا تھا، دنیا والوں بچ کے رہنا، دنیا کے ہتھ کنڈوں سے خود ہی ساتھی چوٹ لگا کر خود ہی خبر کر دیں گے. تو فادر صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں سر لازرس جوزف جیسے بڑے بڑے ادب نواز، بشپ جان جوزف جیسے بے باک لیڈر، اور بھی ان کے بیک گراؤنڈ میں ایسی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ موجود ہیں.
انہوں نے کتابوں کا ذکر کیا تھا اور یہ بات سچی ہے. ایک تو دفعہ جب یہ ان کو ملنے کا موقع ملا تو ان کے کمرے میں جانے سے ان کی ذات کے تعارف سے پہلے کتابوں سے تعارف ہو جاتا تھا کہ آپ فادر خالد رشید صاحب کو ملنے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کی نظر جو ہے نا ان کے کمرے میں کتابیں جو تھی وہ بہت زیادہ پڑی ہوتی تھی, شیلف پہ لگی ہوئی ہیں, کچھ سرانے کے پاس پڑی ہوئی ہیں. تو وہ نظر آتا تھا کہ یہ انسان دوست کے ساتھ ساتھ کتاب دوست بھی ہے. انہیں شاید اب یاد نہ ہو کہ ایک دفعہ انہوں نے بہت ساری کتابیں جو تھی وہ شاید یہ خود دے کے گئی یا فادر بونی مینڈس صاحب کے ذریعے انہوں نے کہا یہ کتابوں کا ایک پلندہ ہے, یہ نوجوانوں کو دے دے. تو ایک کتاب تو فادر بونی صاحب سے موبائل لائبریری بنائی ہوئی تھی میں نے. اچھا, تو ایک کتاب تو کلیات فیض ادھر پڑی تھی, میں نے کہا یہ مجھ سے خریدی تو جانی نہیں ہے. تو وہ ان کی وساطت سے فیض کا جو کلام ہے نا وہ انہوں نے وہ کتاب ادھر دی تھی. ایک وہ مجھے ویسے مل گئی, ایک میں نے چرا لی ادھر سے. جو میں نے چرائی وہ تھی کرسٹینا لیم کی کتاب اللہ کا انتظار ہے. تو وہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا, تو یہ تحفے کے طور پہ ادھر دے کے گئے تھے. تو نوجوانوں کو کتابوں سے متعارف کرانا یہ ایک بہت ہی خوبصورت کام ہے. انہوں نے نا ان کی شاعری میں بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے حساس خیال نظر آتے ہیں, خوبصورتی نظر آتی ہے. بلکہ آپ دونوں شخصیات جو ہے نا, میں جیم بھائی کا بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ آج جہاں ساری دنیا کیکوں میں اور یہ کپڑوں میں اور اس طرح کی چیزیں میں, آپ دونوں لوگوں نے لوگوں کو کتابیں تحفے میں دی ہیں. آپ کی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جیم بھائی فیملی ٹریڈیشن یہ ہے کہ آپ لوگ کسی کی بھی سالگرہ ہوتی ہے تو آپ کتاب کا ہی تحفہ دیتے ہیں. تو آپ دونوں نے یہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ روایت جو ہے وہ قائم کی ہوئی ہے اور میں اس سے بڑا ہی جو ہے نا وہ متاثر ہوں. مسیحی نکاح کی بے حرمتی ایک کتاب جو انہوں نے ترتیب دی. میں بھی ادھر ملتان میں سیمینار میں تھا اور میں بہت حیران ہوا کہ سیمینار سے میں واپس بشپ جان صاحب نے کہا کہ مجھے ایک جرنلسٹ کی ضرورت ہے تو ادھر میرے پاس آ کے کام کرو. تو ان کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ ابھی تم نے آنا ہے, تو یہ ان کا سیدھا آرڈر ہوتا تھا. اور ہم بچے تھے تو ظاہر ہے کہ انکار کرنا بہت, بلکہ کر ہی نہیں سکتے تھے, جس ذہن میں تھا ہی نہیں کہ انکار کرنا ہے. تو اسی دوران میں نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ہی جو تھا وہ ایک ایکسٹریم پریشر نیگیٹیولی نہیں کہ ٹائم کے پریشر کے نیچے انہوں نے بہت سارے لوگوں سے رابطہ کر کے اور بہت جلد وہ مسیحی نکاح کی بے حرمتی جو ہے وہ اس پہ وہ کتاب ترتیب دی. اور یہ محض ایک کتاب نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, بہت بڑا کنٹریبیوشن. جیسے تعزیرات پاکستان 295C ہے, اور یہ کتابیں جو ہیں یہ صرف کتابوں تک محدود نہیں ہے, یہ ایک کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک سمپل کنٹریبیوشن نہیں ہے, یہ ایک تاریخی کنٹریبیوشن ہے جو انہوں نے کیا ہے. اس کے علاوہ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا, پروگرام ان کا ہے تو ان کی ذات کے حوالے سے ہی انہی سے ہم گفتگو. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سادگی, انسانوں کا احساس, رہنمائی, اور پھر دوسری ان کی رہنمائی کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ وہ شوگر کوٹڈ لفظ اور ادھر ادھر سے وہ نہیں کرتے, یہ بہت ڈائریکٹ ہے. اگر کوئی بات بری لگتی ہے تو وہ بالکل ڈائریکٹ کرتے ہیں, کسی کی تضحیق نہیں کرتے. ہمیں پتا ہے کہ جب ہم ینگ تھے تو بہت ساری چیزیں جو اگر وہ ظاہر ہے کہ ہم نان سیریس سے تھے اس ٹائم پہ, تو یہ بڑا ڈائریکٹ کہہ دیتے تھے کہ نہیں یہ کام ایسے نہیں کرو. تو یہ ان کی ایک اور بہت خوبصورت چیز ہے جو مجھے پسند آئی. اور ابھی بھی کہ بہت انرجی ہے یوتھ کے ساتھ, آپ میڈیا پہ دیکھیں منسلک رہتے ہیں, اور خاص طور پہ جو قوم کی بیٹیاں ہیں ان کی تربیت میں ان کی یہ کتاب بھی جو ان کا جو ذکر کیا تھا وہ واضح ہوتا ہے کہ یہ اپنا کنٹریبیوشن جو ہے نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے وہ بڑے جوش سے اور بہت وزڈم کے ساتھ
اور مستقبل جو ہے اس پہ گہری نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو آخر میں ایک بار پھر میں کہتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑا اعزاز تھا اور ہے کہ میں اس پروگرام میں شامل ہوا ہوں اور چند الفاظ ان کی ذات کے بارے میں کہنے کا مجھے موقع ملا ہے. بہت شکریہ آپ کی محبت. بہت شکریہ. میں کھنہ صاحب کی گفتگو سے عکس کرتا ہوں کہ اس وقت فادر خالد رشید عاصی نیچر، لا آف نیچر اور مابعد الطبیعیات اور سیاسی نظریے پر اپنے نظریات پھیلا رہے ہیں، اور خاص طور پر مزاحمتی شاعری ان کی بہت قابل تعریف ہے، اور میرا خیال ہے کہ آنے والی نسلیں اس سے مستفید ہوں گی. تو آگے چلتے ہیں. میں فادر خالد رشید عاصی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ادبی حلقوں میں آپ زیادہ تر کن شاعروں کے قریب رہے اور کن ادیبوں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں رہیں اور کن حلقوں میں آپ کا اثر و رسوخ رہا اور ہے؟ کچھ اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیں. مجھے شاعروں سے مل کر بڑی خوشی ہوتی تھی. میں زمانہ طالب علمی میں جب میں لاہور سیمنری میں تھا تو حسن رضوی مجھے بہت پسند تھا. بہت ہو گئے، وہ ٹیلی ویژن پہ بھی آیا کرتے تھے، آپ کو شاید یاد ہو ان کی شاعری بھی. تو ان سے کبھی ان کی نا غزلیں جو ہے وہ گایا کرتے تھے سیمنری میں. ہمارے ایک سیمنیرین تھے، وہ گایا کرتے تھے، اور کیونکہ وہ پڑھاتے تھے کالج میں تو وہ آ کے ان کی باتیں کیا کرتے تھے اور پھر ان کے کیا کرتے تھے. میں ان کو جو بہت مشہور لوگ تھے ان میں سے پہلے میں سب سے پہلے تو لاہور میں ان سے ملا. پھر اس کے بعد جب میجر سیمنری میں گیا ہوں تو پھر وہاں تو لائنیں لگ گئیں. 6 سال میں رہا تو مجھے موقع ملا بشپ لال نصر ڈانا کے ساتھ ادارہ امن و انصاف میں جانے. جو دارہ امن و انصاف کا جو ماحول تھا وہ بڑا ادب کے ساتھ ملا جلا، اور مزاحمتی ادب جو ہے وہ تخلیق کرنے والے لوگ وہاں آ کے بیٹھتے تھے، اور ان لوگوں میں شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، فلاسفر بھی تھے. اور جتنی دیر تک فادر وہاں رہتے تھے وہ مجھے اس لیے لے کے جاتے تھے کیونکہ میں وہاں سیمنری میں ایک جرس رسالہ نکلتا تھا تو میں اس کا ایڈیٹر تھا. تو وہ مجھے اس لیے لے کے جاتے تھے کہ آپ لکھتے بھی ہیں تو آئیں اس کے لیے مضمون بھی لکھیں. میں اس کے لیے کچھ نظمیں بھی لکھا کرتا تھا. تو غزل بہت مشکل ہوتی تھی، نظم تو آپ سے میں نے سیکھی ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ کہتے ہوتے تھے کہ جو بات نظم میں آ جانی ہے وہ غزل میں کہاں سمو سکتی ہے. تو وہ مجھے یاد ہے اب بھی وہ زکریا غوری اور آپ کے ساتھ جو کبھی آ جاتے تھے تو شامیں آپ کے ساتھ گزرتی تھی، وہ بھی مجھے یاد ہے. مگر وہاں بہت سارے شعراء سے میری ملاقات ہوئی، رئیس مروہی سے بھی، جان ایلیا سے بھی، اور وہاں جو مشاعرے ہوا کرتے تھے ان کے بی ایم حسرت آپ کو یاد ہوگا، سیال کورس کے حوالے سے آپ کو ان کی وساطت سے میں بہت سارے ایسے شعراء سے ملا ہوں کہ یونیورسٹی میں بھی کبھی چلے جانا ان کے ساتھ. جب میرا جمعے والے دن لوگ ادھر ادھر پھرتے تھے میں کبھی اپنا وقت نکال کے ان کے ساتھ چلا جایا کرتا تھا، اور کبھی مشاعروں میں اور ادھر ادھر جانا تو اچھا لگتا تھا مجھے. تو وہاں جو کراچی میں جو ایک ماحول بنا ہوا تھا ترقی پسند ادیبوں کا، اور اس وقت ترقی پسند ادیب، اور اس وقت فیض احمد فیض بھی زندہ تھے، سبتی حسن بھی تھے، اور ان کی باتیں کیا کرتے تھے. وہ ان کا فلسفہ سیکولرزم پر بات ہوتی تھی، اور جو دائیں بائیں بازو کی باتیں جو ہوتی تھی وہ ساری متاثر کن ہوتی تھی. بیٹھتے تھے ہم اتنے
تو وہ نہیں میچور نہیں تھے، مگر پھر بھی ان کی جو باتیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یار وہ پلیجو وغیرہ جو تھے وہ اپنی پارٹیوں کی بات کرتے تھے، سیاسی باتیں کرتے تھے، وہ مگر متاثر تو کرتے تھے. مگر جو جب لاہور میں ہوتے تھے تو لاہور میں حریش میسی صاحب کو یاد کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سالٹ پروگرام ہوتا تھا تو بشپ جو کورس مجھے ادھر لگا دیا کہ آپ ادھر جایا کریں کاریتاس میں، اور وہاں ایک پروگرام ہوتا ہے آپ وہ اٹینڈ کیا کریں، اور حریش میسی بہت اچھے نوجوانوں کو لیکچر وغیرہ دیتے ہیں، آپ جائیں وہاں سے بھی کوئی بہت کچھ سیکھا ہے. ایسے مختلف اداروں سے اور لوگوں سے اور شورا کے نام کیا لینے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے مشہور ہیں، مندیم قاسمی کو، منیر نیازی کو، اور میں تو وہاں خوشپور میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بلوایا ہوا ہے جن کو گاؤں میں آ کے تو انہوں نے کیا ہے. تو ایسے تھا. نذیر کیسر صاحب کی قربت میں ہوتے تھے تو ان کی وساطت سے بھی بہت سارے لوگوں سے ملا. بابا نجمی تو آپ کی وہ پچھلے دنوں برتھ ڈے پہ کیک بھی لے کے آئے تھے آپ سے ملنے. ہاں جی، بابا نجمی کراچی سے ہی ان کے ساتھ جب سمنری میں ہوتے تھے اس وقت ہی بیٹھ کے مشاعرے ان کے سننے اور ان کی غزلیں اور نظمیں سننی اور ان کو داد دینی. ہاں جی، ویسے یہ لوگ جو ہے نہ بھولنے والے لوگ ہیں اور عظیم لوگ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے. اور یہاں فیصل آباد میں پھر آ کے تو سوال کافی کہ یہ فیصل آباد جی کافی شعرا ہیں جن کے ساتھ ذاتی طور پر بھی رہا ہے. انجم سلیمی کے ساتھ بھی، انجم سلیمی ہمارے بہت بڑے اچھے شاعر ہیں جن کی قربت میں رہا ہوں، اور یوسفی کے اور ریاض مجید صاحب سے بھی ملاقات ہوتی ہے. علی زریون کے ساتھ ہماری بڑی سٹنگ، بڑے دیر تک ان کے ساتھ بیٹھے رہنا اور بات چیت اور گپ شپ لگانا. ابھی تو وہ بہت اونچے عروج پہ ہیں وہ تو، مگر وہ میرے پاس ابھی ادھر میرے پیرش میں بھی آیا کرتے تھے. کیا کہہ رہے، واہ جی واہ، کیا کہہ رہے. یہ اچھے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ اچھا عادات اپنانے میں بہت مدد کرتی ہے، اور خاص طور پہ ادبی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے ادب میں جو نئے نظریات ہیں، نئی تخلیقات ہیں، ان کو سننے کا، ان کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ ادبی لوگ جو ہے، بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ادب اور ادبی لوگ، یہ ادب ہے کیا چیز آپ کے نزدیک؟ ادب کس کو کہتے ہیں؟ ادب زندگی ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ادب کے بغیر تو سانس لینا بہت مشکل ہے. بالکل بالکل. اور ادب جو ہے یہ لوگوں سے نکلتا ہے، امرچ ہوتا ہے. جی، سماج سے. ہاں، سماج سے، لوگوں سے. یہ روتے ہوئے لوگ ہماری شاعری بناتے ہیں. جی جی کیا یہ بھوکا جب پکارتا ہے نا تو وہ ہمارا مصرع بن جاتا ہے. کیا کہہ رہے روتا ہوا بچہ ہمیں اور طرف لے جاتا ہے، یا کہیں جنگ ہو تو بہتا ہوا لہو اچھا نہیں لگتا ہے. اچھا نہیں. یا وہ نکلتا ہوا دھواں جو ہے اس کی مذمت نہ کی جائے تو پھر وہ شاعر جو ہے وہ ایک جو الہام جو ہے وہ آسمان سے وہ لیتا ہے، مگر الہام جو آسمانی جو ہے وہ یہاں ان لوگوں سے نکلتا ہے. یہ لوگ ہی ہیں جو ہمیں متاثر کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. یہ حادثات اور واقعات جو ہوتے ہیں روزمرہ زندگی میں یہ بہت متاثر کن ہیں. کائنات کی ہم بات کرتے ہیں، کائنات کی ساری چیزیں جو ہے، آپ نے وہ بات کی ہے تھامس کوینس کی اور مقدس اگسٹین کی. مقدس اگسٹین کا فلسفہ بھی یہی ہے، اس کو تو پوری کائنات میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ یونٹی ہے، محبت ہے، اور یہ سب کچھ جو ہم دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو، سمندروں کو، جھرنوں کو، درختوں کو، پرندوں کو، یہ ہماری شاعری کا حصہ ہیں. اور آج یہ دم توڑتی ہوئی کائنات جو ہے یہ پکار کے یہ خداوند کی شاعری ہے جسے ہم بگاڑ رہے ہیں. کیا کہنے.
پانی کو آلودہ کرتے ہیں تو جھرنوں کا جو شور ہے، جو دریاؤں کی روانی ہے، ہم اس میں خلل ڈالتے ہیں، کیا کہنا، یا پرندے مار رہے ہیں، ان کی نسلیں ختم کر رہے ہیں، تو ہم خداوند کی شاعری کو ختم کر رہے ہیں۔ جو شاعر ہے وہ بھی ایک فنکار ہے، بناتا ہے، کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے، خدا کا ہمکار ہے۔ واہ کیا کہنا۔ تو یہ ادب ہے جس میں ہم حصہ دار ہوتے ہیں۔ ہم سب جو بھی دنیا میں ہے وہ اس ادب کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کا اظہار کر پاتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے۔ جو نہیں کر پاتے ان کا اظہار کرنے کے لیے شاعروں کو چنا گیا، کیونکہ یہ شاعر ایک نبوی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کا کردار جو ہے یہ صحافیوں کی طرح، جیسے صحافی جو ہیں وہ صحیفہ جو ہے وہ تخلیق کرتے ہیں، جو صحیفے لکھنے والے ہیں وہی صحافی ہوتے ہیں۔ تو یہ خوشخبری کی بشارت جو ہے، یہ تو یسوع نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ میں خوشخبری کی بشارت دینے کے لیے آیا۔ یسوع تو ایک صحافی تھا، ایک شاعر تھا، وہ تو باتیں کرتا ہے، پانیوں پہ چلتا ہے، یہ شاعری نہیں ہے؟ بالکل وہ کہتا ہے جا اٹھ، یہ شاعری نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں شاعر کی ایسی ہی باتیں ہوتی، ایسی نہیں، وہ حقیقت کر کے بتایا اس کے۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے جو ہمارے نسوں میں، ہماری مٹی کی خوشبو جو آپ جب جاتی ہے محسوس کرتے ہیں ہم، مٹی سے بچتے رہتے ہیں، مگر اس مٹی کی محبت جو ہے وہ آپ کو آج یاد دلا رہی ہے کہ آپ نے کسی اتنے دور بیٹھے ہوئے، ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے کسی شخص کو یاد کرنا ہے۔ یہ آپ کو مٹی کی خوشبو جو ہے نا، وہ جو آپ کی شاعری میں گھومتی ہے نا، یہ وہی ہے۔ پچھلے دنوں جو آپ شعر کہہ رہے ہیں نا، آپ دیوانے ہوتے جا رہے ہیں۔ رومانٹک تو پہلے ہی بہت تھے آپ۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ آپ نے شاعروں کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا ہے کہ شاعر جی جو ہے وہ ذمہ داری کا ثبوت دیں، اور وہ سماج سے ہی پھوٹتے ہیں، اور سماج کے رسم و رواج، اس کے عقائد اور چلنے پھرنے، رہنے سہنے کے طریقے، محبت کرنے کا انداز وہ بیان کرتے ہیں۔ تو کیا آج کا شاعر اس معاشرتی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے، پوریاں کر رہا ہے؟ شاعری ابھی تو نا بہت لوگ کر رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ بھی۔ جی بالکل، جیسے پہلے میں نے عرض کیا وہ ایک لائن لگا کے تو پھر پورے میڈیا پہ اس کو مشتہر کرتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی ہے۔ یہ جو رنگوں اور نور کو بگاڑنے والے لوگ ہیں نا، یہ تو بہت زیادہ ہیں، مگر رنگ اور نور کو محفوظ کرنے والے شاعر جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور یہ ایک شاعر کا فرض ہے کہ وہ سچ بولے۔ ایک شاعر کا فرض ہے کہ جو کچھ وہ دیکھتا ہے آنکھیں بند نہ کرے۔ ایک شاعر کا فرض ہے کہ وہ دوسروں کی آواز بنے۔ بہت دکھ اٹھانا پڑتا ہے ایک اپنی شاعرانہ طبیعت رکھتے ہوئے۔ کئی دفعہ تو بہت میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید ہم کھڑے کھڑے سچ بول دیتے ہیں، اور سچ دوسروں کا سینہ جو ہے وہ اس کو گرم کر دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے۔ تو جنگ کی جہاں تک ہو سکے مذمت کرنا ایک شاعر کا فرض ہے۔ جنگ اچھی نہیں ہوتی، جنگ اگر نہیں ہوگی تو پھر امن ہوگا، اگر امن ہوگا تو پھر ہم بہت اچھے ماحول کو تشکیل دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے انصاف کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ انصاف ہوگا تو امن ہوگا۔ تو یہ شاعروں کی شاعری میں یہ الفاظ، یہ چیزیں جو ہیں وہ فیض یا مطلب کہ سردار جعفری ہو گئے، یا کوئی اور لوگ ہیں جو ہمارے بہت پنجابی کے شاعر بھی تھے، یا ابھی بابا نجمی جیسے لوگ ہیں،
جو گراس روٹ لیول پہ آ کے زمین پہ آ کے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے شاعری کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, لوگوں کو پرکھتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. میں اس سے پہلے کہ اگلا سوال آپ سے کروں, یعنی کہ آپ کو اور زیادہ تنگ کروں, میں یہاں پہ جو ہمارے فیس بک پہ لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان میں سے کچھ کے نام پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں, حوصلہ افزائی کے لیے ان کے لیے, اور ہمارے لیے ساکھوا سموا کے لیے بھی بہت حوصلہ افزائی ہے کہ وہ فادر خالد کو کیسے فالو کرتے ہیں. ان میں کنیز منظور, رحمت رضا, شاہد بنگو, ڈاکٹر ریاض توحیدی یہ کشمیر سے ہے, ڈاکٹر الفریڈ جو امریکہ سے ہے, ٹینا ولیم, سلمان جانسن, یوسف ناز, شاہد مسیح, رشید بوٹا, فیض محمد جتوئی, شفیق شریف اور سلیم صاحب, فادر فرانسس تنویر اور امجد پرویز صاحب. ان سب کا بہت شکریہ اس پلیٹ فارم سے کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے خاص مہمان جناب فادر خالد رشید آسی کو فالو کیا, ان کو دیکھنا پسند کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے چاہنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں, صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے. بہت بہت شکریہ جن کی محبت کا. جی, اگلا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا سیاست سے آپ کو دلچسپی ہے؟ اگر ہے تو موجودہ یا جو دنیا میں نہیں, وہ ان میں سے کون سا رہنما یا لیڈر آپ کو پسند ہے؟ سیاست کو تو پاکستان میں بہت بدنام کیا گیا ہے. یہ تو بڑا مقدس سا پیشہ ہے. اس کا تعلق تو خدمت سے ہے, اس کا تعلق تو کسی کو سنوارنے کا ہے, بنانے کا ہے. تو سیاست بگڑتی جا رہی ہے. یہاں جھوٹ بولنا سیاست ہے, یہاں کسی کو دھوکہ دینا سیاست ہے. تو ایسی سیاست تو سیاست نہیں ہے. سیاست تو جمہوریت کا نام ہے. ہر ایک کو حق ملے, مساوات ہو, کوئی کھل کے بات کرے, کوئی اختلافات والے لوگوں کو بھی ملا کے بات کرے. اختلافات رکھنا بہت لازمی ہے, بہت اچھا لگتا ہے, مگر دشمن نہ بنے. یہاں تو دشمنی تک لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ اس سیاست میں کیا کہیں گے, ایسی سیاست تو نہیں, مگر سیاست تو جو ہے یہ ایک مقدس پیشہ ہے جس کو ہم پسند کرتے ہیں, جو جمہوریت کو جنم دیتی ہے. ایک اور میرے ذہن میں سوال آیا کہ اردو ادب میں جو گروہ بندیاں ہیں, خاص طور پہ پاکستان میں اقلیتی رائٹرز کے درمیان جو گروہ بندیاں ہیں, وہ ادب کے لیے فائدہ مند ہے یا معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ ستم زیفی یہ ہے کہ جو بھی کوئی سمجھتا ہے کہ وہ شاعر ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں, میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اس ماحول سے نکلنا چاہیے. اگر کسی کو کچھ آتا ہے اور وہ بہت بڑا ہے, مقبول ہے, تو اسے چاہیے کہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کرے اور دوسروں کو سکھائے. یہ جو ادب میں جو ادیب ہے, ادیب اقلیت نہیں ہوتا نہ اکثریت ہوتا ہے. ادیب صرف ادیب ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں, اس کے لیے سارے لوگ برابر ہیں. میں تو کبھی نہیں کہتا کہ میں اقلیت میں ہوں تو میرے لیے مجھے اقلیتی لوگ ہی پڑھیں تو میں اکثریت میں ہوں. تو یہ چیزیں تو دیکھنی چاہیے کہ ادب جو ہے وہ ہم کن لوگوں کے لیے تشکیل دے رہے ہیں. جو ہم کہتے ہیں کہ اقلیت بہت دکھ اور مصیبت اور اذیت اور اظہار ثانی میں ہے, یہاں شاید کلاسز اور قسم کی بنی ہوئی ہیں. یہاں غریب اور امیر کا جھگڑا ہے, یہاں اور کوئی نہیں ہے. میں تو اس بات کو مانتا نہیں کہ جتنی مرضی گروہ بندیاں تو جہاں بھی ہوں گے شاعر بیٹھے ہوں گے
وہ اپنی غزل سنا کے دوسروں کی تو میرے خیال ہے کہ سننے کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ کلاس بندی نہیں ہے, یہ میرے خیال کہ لاپرواہی ہے. جو دوسروں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, کیوں نہیں. کوئی جیسا بھی کہتا ہے نا, میں نے کہا کہ شاعری صرف کافیہ پمائی تو نہیں ہوتی نا, یہ تو ایک حسین خیال کو اور اچھے دل والے لوگوں کو اور محبت کرنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے. وہ شاعری کرتے ہیں. شاعری تو آنکھیں بھی کرتے ہیں, ہونٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نہ, ہونٹ چپ رہے, آنکھیں چپ رہے, کان ہلنے لگتے ہیں, بالوں کی جنبش آ جاتی ہے. یہ شاعری جو ہے, شاعری اور قسم کی ہے. شاعری کو نہیں کسی کا مذہب نہیں پوچھتی, رنگ نسل کچھ نہیں. اس لیے اقلیت اور اکثریت میں نہیں جانا چاہتا کہ کتنی گروہ بندیاں ہیں, کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے. کوئی بات نہیں, ایک کا گیت مشہور ہو گیا, دوسرے کا نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں. وہ چاہنے والے لوگ جو ہے نا, محبوبہ جو ہے نا, وہ دل ربا نہیں ہوتی. چاہنے والے توبہ شکن بنا دیتے ہیں. کیا کہہ رہے. تو یہ جو لوگ چاہنے والے لوگ ہیں نا, وہ آپ کو بڑا چھوٹا بناتے ہیں. ہم کون ایک دوسرے کا اپنا فیصلہ کرنے والے ہیں. یہ دیکھیں لوگ آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں, کہاں آپ کی بات کو سنتے اور اس پر اثر ہوتا ہے دوسرے لوگوں پر. کیا کہنا. اچھا, یہ میں سوال کرنے کے بعد میں جاؤں گا آصف کھنہ سے, لیکن یہ آپ سے آخری سیشن ہے. یہ آپ سے محبت کی بات ہو رہی ہے, رومان پروری کی بات ہو رہی ہے, اور انصاف اور محبت کی بات ہو رہی ہے. تو کیا محبت زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے یا بہت دفعہ ہوتی ہے؟ محبت تو ہر روز ہوتی ہے بابا, بار بار ہوتی ہے. کیا بات ہے. محبت آخری نہیں ہوتی ہے, محبت کا آغاز ہوتا ہے ہر روز. کیا بات ہے. میں نا جب آرڈینیشن تھی میری, تو مجھے کہا گیا کہ آپ اپنے لیے آیت چنیں. تو میں نے ہوشیہ نبی کی کتاب میں سے ایک حوالہ چنا تھا کہ میں انہیں انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے کھینچتا رہا. واہ واہ واہ. یہ میرا ماٹو ہے, میں ہر چیز میں محبت کو دیکھتا ہوں. اور محبت جو ہے وہ لوگوں کو بڑی چبھتی ہے. کسی کو کہہ دینا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, وہ غصے میں آ جاتا ہے. جب کہتا ہوں دشمن ہے تو پھر وہ کہتا ہے ہاں میں بھی تیرا دشمن, آ جا آمنا سامنا کرے. تو جب میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, تو کیوں نہیں کہتا کہ میں بھی آپ سے کرتا ہوں, چلو دونوں مل کے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے. محبت کو منفی معنوں میں لیا جاتا ہے. جی جی یہ بالکل رومانوی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, یہ انسانیت سے الفت اور محبت ہے. بالکل صحیح. رومانٹک ہونا یہ انسانیت سے محبت ہے. اور محبت جو ہے یہ تو سب کچھ ڈھانپ لیتی ہے. کیا کہہ رہے, کچھ باور کرتی ہے. دیکھو ہاں, یہ محبت عظیم چیز ہے. پھر یہ ہمیں تو, ہم پر تو فرض ہے محبت, ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ یہ محبت کرو. یسوع نے کہا ہے تم ایک دوسرے سے محبت کرو. لو لو لو, محبت کی بات ہی ہے. محبت تو ہمارا مرکز, زندگی کا مرکز ہونا چاہیے. محبت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. وہ بائبل میں لکھا ہے نا کہ آپ میں محبت نہیں ہے تو ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی. تو میں آصف کھنہ صاحب کے طرف چلتا ہوں کہ ابھی جو ساری گفتگو ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے. کاش میں کچھ نوٹس لے لیتا گفتگو کرنے سے پہلے. فادر جی نے ایک بہت خوبصورت اور آج کی وقت کی ضرورت کے مطابق بولا کہ ایک دوسرے کی پذیرائی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
क्या कहते हैं? अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ अमेरिका में, यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, राइटर भी हैं। उनको एक दिन उन्होंने सोचा कि उन्होंने कुर्सी बनानी सीखनी है, तरखान का काम करना है। क्या कहते हैं? अच्छा, उन्होंने ये बात की तो बाकी के जो वो राइटर्स बैठे हुए थे सारे, वो सारे कहते हैं वाओ, बड़ा जबरदस्त काम है, वो तुम अब कुर्सी भी बनाओगे। इतना अप्रिशिएट किया ना उन्होंने। तो मैं सारी गुफ्तगू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपने कोई कमेंट्स नहीं दिए। मैंने कहा मैं अपने मुल्क का सोच रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में कोई डॉक्टर कहता ना मैंने कुर्सी बनानी सीखनी है, तो सारे लोगों ने उसे पागल और बेवकूफ करार दे देना था। सही है, तो बिल्कुल। लेकिन उन्होंने फिर किया ये कि उन्होंने कुर्सी बनाई, और कुर्सी उन्होंने बड़ी साइंटिफिक बनाई कि जो बंदा चल फिर नहीं ना सकता, वो कुर्सी पे कैसे बैठ के एक्सरसाइज कर सकता है। वाह, क्या कहते हैं? तो ये एक चीज है, कल्चर बन गया हुआ है डिस्करेजमेंट का, दूसरों को जो है हर बात में, कोई भी को काम करता है हम उसको तस्लीम नहीं करते, दूसरों की तारीफ नहीं करते। और ये जो चीज है ना, ये आ, इसने मुआशरे को बहुत पीछे धकेल दिया है। अमेरिका में, यूरोप में अप्रिसिएशन बहुत होती है, और देखे मुआशरे कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए हैं। हम सिर्फ बुराइयां ढूंढते हैं। आप भी, मेरा मकसद कोई हमारे कल्चर पे या पाकिस्तान पे तनकीद करना नहीं है, लेकिन इतने सारे यहाँ पे फेस्टिवल्स हैं। अभी हमने हैलोवीन मनाई है, बच्चे मुल्क भर में खुश थे कि हैलोवीन आ रही है। उसके बाद थैंक्स गिविंग है, अभी क्रिसमस आ गया, क्रिसमस के बाद न्यू ईयर आ गया, उसके बाद स्प्रिंग के कुछ फेस्टिवल्स होना शुरू हो जाने हैं, मदर्स डे आ जाएगा, फादर्स डे आ जाएगा, सिलसिला चलता रहता है। और इंसान जो है ना, उनको इकट्ठे होने का मुख्तलिफ त्योहारों से मौका मिलता है, लोग विजिट करते हैं, खत लिखते हैं। हमारे यहाँ कोई भी त्योहार आता है, कोई भी अच्छी चीज आती है, तो हम उस पे कितने सारे इतराजात कर देते हैं जी कि ये देखो ये क्या हो रहा है। वैलेंटाइन पे बहुत ज्यादा इतराज होता है। चले वो एक कल्चर की बात और है, कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि त्योहारों को मनाना कैसे है। लेकिन पजीर आई कि उन्होंने बात की थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर बात हुई मोहब्बत की। तो मोहब्बत के हवाले से फादर साहब ने जो फिक्रा बोला है ना कि हमें हुक्म है, ये बहुत जरूरी है। और साकवा समवा के प्लेटफॉर्म से मैं सारे अपने मसीही जो राइटर्स हैं, शायर हैं, अदीब हैं, और सबको बताना चाहता हूं कि यसुमसी ने हमें कोई खास जो है वो साइन नहीं दिया कि भी कोई खास कपड़े आपने इस तरह के पहने हैं, मूछें रखनी है, दाढ़ी रखनी है, या सर कोई खास जो है वो आम लोगों के लिए जो है वो साइन नहीं दिया। उन्होंने कहा था एक दूसरे से मोहब्बत रखो, और इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरी शागिर्द हो। सिर्फ एक जो है ना मेन जो सबके लिए दे दिया गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि फादर साहब ने वो लिखा है। मुझे अब अच्छी तरह से याद नहीं, लेकिन मोहब्बत के बारे में इन्होंने बहुत सारी नज़में, बहुत सारे शेर जो हैं वो लिखे हैं। बहुत लिखे हैं जी। हाँ, अच्छा, लेकिन एक चीज जो है ना वो अभी मैं इनकी जात के हवाले से करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि जिक्र इन्होंने किया अपनी वालदा मोहतरमा की डेथ का। ये बहुत बड़ा सदमा होता है, ठीक है। और फिर इन सारी चीजों के बाद जो है आ, इनके एक भाई जो हैं उनकी भी कुछ साल पहले जो है, बड़े करीब थे इनके, आप कह सकते हैं कि भाई भी थे और दोस्त भी थे, उनकी डेथ हुई। अच्छा, लेकिन आप इनसे मिलते हैं इन सारे हादसात के बाद, तो ये आपको हंसते हुए नजर आते हैं, मोहब्बत की बातें करते हुए नजर आते हैं, मुआफी की बातें करते हुए नजर आते हैं। ये जो है ना, ये एक एग्जाम्पल है बहुत सारे नौजवानों के लिए कि गम के हवाले से अमेरिका के दानिशवर कहते हैं कि इट विल मेक यू और इट विल ब्रेक यू। ये बंदे पे मुनसर होता है कि वो गम के साथ डील कैसे करता है। यहाँ के एक दानिशवर थे, थॉमस एस मॉनसन, दूसरी जंग अजीम के सिपाही भी थे, दानिशवर भी थे। तो उन्होंने कहा कि लोग आपके साथ कैसा रवैया करते हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन आप उसके साथ आगे रिएक्ट कैसे करते हैं ये आपके कंट्रोल में है।
तो फादर साहब के जो रिएक्शंस है ना, दुखों की तरफ, नाइंसाफी की तरफ, जुल्म की तरफ, उन चीजों ने इनको एक तख्लीकार बना दिया है। भी इनमें जज्बा तो पहले ही था लिखने का, लेकिन इन्होंने इन चीजों को जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इन्होंने अपने लफ्जों को जो है वो जिंदा किया है अपनी तहरीरों में। इन मसाइल को जो है वो उन पे रोशनी डाली है और आगे लोगों तक पहुंचाया है। और ये वो चुप करके खामोश बैठ के बेचारे विक्टिम वो नहीं बने, बल्कि इन्होंने इन सारी चीजों को इजहार जो है वो अपनी शायरी में, गजलों में, नज्मों में किया है। और मेरा ख्याल है कि शायरी से ज्यादा खूबसूरत इजहार जो है वो कोई और हो नहीं सकता। आप उसमें वो भी कह सकते हैं जो आम हालात में कहना मुश्किल होता है। तो आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत खूबसूरत है, बड़ी पुरमगज गुफ्तगू हुई है, बड़े बड़े खूबसूरत ख्यालात जो हैं वो इसमें हम सब को और साकवा समवा के नाजरीन को सुनने को मिले हैं। और मैं सिर्फ फादर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो साकवा बहुत समवा शुक्रिया के आपका, प्रोग्राम में थैंक यू। आए और अपने खूबसूरत ख्यालात से, जिंदगी बख्श ख्यालात से और अपनी अच्छी एग्जाम्पल से हमारी जिंदगी में रोशनी बिखेरी। भाई वाह, बहुत शुक्रिया। फादर जी, आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपका प्रोग्राम सुनेंगे कि आवाज नहीं आ रही। मीडिया, पीडीएफ, ये वो चीजें आ गई हैं, तो किताब का क्या मुस्तकबिल है आपके नजदीक? किताब हमेशा जिंदा रहेगी। जी, किताब बहुत अच्छा साथी है। क्या कह रहे जो कुछ किताब से हासिल होता है वो किसी और चीज से नहीं। किताब, जहां आपने किताब को हाथ लगाया ना, आप समझो किसी इंसान के साथ चिमट गए हैं। क्या कह रहे आप, मैं कहा करता हूं कि आप सुबह सुबह उठ के लोग कहते हैं जी हम तलावत करते हैं, मोबाइल पे कर लेते हैं। तो मैं कि भाई मोबाइल को चूम के रखते हो, बाइबल को क्यों नहीं पकड़ते? और क्यों आप इंतजार करते हैं कि यहां से हम मैसेज लें? देखो, कायनात को देख लो, कायनात से मैसेज ले लो। किताबें, खुली किताबें हैं हमारे इर्द गिर्द। हर एक शख्स मुझे एक किताब ही लगता है, हर क्या? चेहरा किताब लगता है। जी, वो गालिब कहता है ना कि हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से। वाह, हर क्या कह, चीज ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। खुदा भी है। हाँ, तो क्या? ये जो कायनात में जो बिखरी हुई किताबें हैं, इनको भी देखना है। और किताब का सहारा भी, किताब महंगी हो गई है जी, जी, और इसको लाना बहुत जरूरी है। आप जो काम कर रहे हैं ना, आपने शुरू से ही किताबों को शाया किया है। आपने दूसरों के लिए बहुत किताबें शाया की हैं। आपका यस्सु नंबर, नज़ीर कैसर नंबर और जितने नंबर आए हैं, तो वो मुकाबले तहसीन है। तो ये आज भी लोग पढ़ते हैं, मुझे पता है। मेरा भी मजमून उसमें था, यस्सु नंबर में भी और जी, जी, दूसरे भी। और ये बहुत वो जान शरर का वो हवाला रह गया, वरना कंप्यूटर से कहाँ भी ढूंढेंगे उसको। हाँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो क्या? ग्रिफन जॉन का जो ग्रिफिन आपने नंबर निकाला, तो वो ऐसे ऐसी चीजें रह जाती हैं। लाइब्रेरी होनी चाहिए, जी, किताबें होनी चाहिए, किताबें शाया करनी चाहिए। ये हमारे अदारों को भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अभी अदारा अदबियात जो है, वो कैथलिक अदारा अदबियात, वो बिशप अंद्रयास रहमत के पास है। और डॉक्टर साहब खुद भी राइटर हैं जी, और जी, बड़े अच्छे अफसाना नगार हैं। और उनका अज़म भी है कि किताबें शाया करें, और मेरा ख्याल है कि वो कर रहे हैं। तो वो उन्होंने कुछ किताबें शाया भी की हैं। वाह, तो लोगों का, वो लोग जो नई किताबें शाया कर सकते हैं उन तक वो पहुंचेंगे। मगर इससे पहले अदारा अदबियात ने जो किताबें हुई हैं, वो बिशप जॉन जोसेफ ने जो शाया की हैं लोगों की,
وہ بھی آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہی ہے. تو کیتھولک ادارات تو اس طرف آتا ہے. تو ابھی بشپ سے تو بہت ہماری امیدیں ہیں اور وہ امیدوں پر میرے خیال کہ پورا اتریں گے. جی جی بہت شکریہ. اب آخری جو بات آپ سے پوچھنی ہے وہ ساکوا ساموا ناظرین اور جو ابھی براہ راست ہمیں دیکھ رہے ہیں اور دنیا میں جو لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی اپنا پیغام آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنی محبت دکھائی ہے, ہمیں سنا ہے, اور پیغام یہ ہے کہ میں پھر وہ بات کرتا ہوں محبت کی. محبت ہی کافی ہے جی جی کرنے کے لیے. اگر کوئی کام نہیں ہے نا تو محبت سے بڑا اور کوئی کام نہیں ہے. کام نہیں بہتر. محبت میں سارے کام ہو جاتے ہیں. اور جو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرتے ہیں نا آپ محبت سے کریں, آپ کو مزہ آئے گا. اور یہ جو ادیب اور شاعر ہے یہ ہر انسان میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے. کچھ لکھ کے اس کا اظہار کر لیتے ہیں اور کچھ بول کے کر لیتے ہیں, کچھ اپنے کردار سے کر لیتے ہیں. تو میں آپ سب کو جو سننے والے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے شاعروں سے, ادیبوں سے آپ محبت رکھیں, انہیں سنیں. اور یہ جو کلچر ہمارا ہے مشاعرے کا, ادب کا, تقریر کا, تحریر کا, اس کو فروغ دینا چاہیے. یہ امن کا فروغ ہے, یہ امن کی ثقافت کو فروغ دینا ہے, یہ محبت کی ثقافت کو فروغ دینا ہے. تو ایسے پروگرامز کرنے چاہیے, اسکولوں میں کریں, اپنے اداروں میں کریں, اپنے گرجا گھروں میں کریں, کہیں بھی جہاں بھی کہیں موقع ملتا ہے. یہ بچوں کو اگر آج آپ بولنے کے لیے ان کو تیار کرتے ہیں تو ان کی جو ذہن کی ایکسرسائز ہوتی ہے وہ بہت لازمی ہے, بہت لازمی ہے. تھینک یو. جی فادر جی, ساکوا سموا کی پوری ٹیم آپ کی نہایت شکر گزار ہے آصم مقصود کھنہ کی طرف سے, اور میری طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ. کھنہ صاحب آپ کا بھی بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا کردار بہت خوبصورتی سے نبھاتے ہیں, اس کے لیے آپ کا شکریہ. اور فادر جی ایک دفعہ پھر ساکوا سموا کے ناظرین, ساکوا سموا کے جو دیکھنے سننے والے ہیں, ان کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ایک بات کہتا چلوں کہ اگلا پروگرام جو ہے ہمارا 3 دسمبر کو ولادت المسیح مشاعرہ ہے, جس کی نظامت آصم مقصود کھنہ صاحب کریں گے, اور صدارت جو ہے نذیر کیسر صاحب, اور مہمان خصوصی افضال فردوس ہوں گے. تو اگلے پروگرام کے ساتھ ناظرین دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ سب کا بہت شکریہ. خدا حافظ. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.